बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर रबीउल अव्वल के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र उस वक्त लगभग 12 साल थी कि जब आपके चचा एक ट्रेड कॉन्वॉय के साथ शाम की जानिब रवाना हो रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने चचा को इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे भी साथ ही ले चलिए। चुनांचे आपके चचा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लिया। और मौरख़ीन ये लिखते हैं कि आप जब शाम के शहर में दाखिल होने वाले थे या दाखिल हो चुके थे, अभी उस मेन मार्केट या बाज़ार तक नहीं पहुँचे थे, वहाँ एक पादरी जो कि उस इलाके का, उस शहर का नामी ग्रामी पादरी था, उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आते हुए देखा और वो आपके चचा की जानिब बढ़ा। उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा कि आप सारे जहानों के सरदार हैं। आपके चचा हैरान हुए तो आपके इस्तफसार पर उस पादरी ने कहा कि जब आप इस तरफ आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि इर्द गिर्द के पत्थर और दरख्त इस बच्चे के आगे सजदा रेज़ थे, और ये अम्र वाज़े मुझ पर हुआ कि चूँकि ये दरख्त, ये पत्थर किसी और शख्स के सामने सजदा रेज़ नहीं होते बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के पैगम्बरों के आगे, सो यकीनन आपका भतीजा नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। साथ ही वो उनके चचा से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि चूँकि इनके यहाँ मोहर नबूवत भी मौजूद है, वो निशानी भी मौजूद है जिसे शायद आगे मौजूद यहूदो नसारा पहचान लें, चुनांचे आप इन्हें आगे न लेके जाइए, क्योंकि मुझे ये ख़दशा, ये डर है कि इनकी जान को आगे ख़तरा है। सो हज़रत अबू तालिब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा वहीं से अपने भतीजे को वापस मक्का ले आए। नाज़रीन, आज बात करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से इलान नबूवत तक जो 40 साल हैं उन पर। हमारे साथ इस हवाले से हमें रहनुमाई फ़राहम करेंगे हमारा आज का पैनल। मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ और उनका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब उस्मान ताहिर जप्पा, आपके साथ मारूफ़ शख्सियत और एक स्कॉलरली पर्सनालिटी भी तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर मुमताज़ अहमद सालिक। मैं अपने दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। प्रोफेसर साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ूँगा। वो वक्त, वो लम्हात जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए, वो हालात, वो वाक़यात क्या थे और उस लम्हे में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई जिससे इशारतन ये ज़ाहिर होता है कि इस कायनात के जो रहबर हैं वो तशरीफ़ ले आए। अच्छा जनाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तो इंतज़ार कब से था। आहा, वाह। जब ये कायनात जिस वक्त तख्लीक की गई तो रूहें उस वक्त बन चुकी थीं और अल्लाह ताला की मशीयत और हिकमत और उसमें फ़ैसले हो चुके थे, और फिर एक तरतीब थी आने की। इंसान भी आते रहे और अम्बिया भी आते रहे और आखिरी नबी का इंतज़ार तो वो जारी था। बेशक सिर्फ यहूद व नसारा और आसमानी किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, अच्छा, उन सारी किताबों में एक ऐसी शख्सियत की आमद का इंतज़ार जिसकी खसूसियात मिलती जुलती हैं। सुभान अल्लाह। अपनी अपनी ज़बानें, अपने अपने इलाके, लेकिन उन सारी किताबों में एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह जो है यहूदियों के यहाँ भी वो बाकायदा इंतज़ार किया करते थे उसका। सूरह अल बकरा में आता है कि ये फतवा पूछते थे, लोगों से मालूम करते थे कि कब वो आने वाला है, इतना शिद्दत से इंतज़ार। और जिस वक्त वो आ गए तो फिर उनके वो चेहरे बदल गया और उन्होंने उस तासुब की वजह से कि बनी इस्माइल में से क्यों आया है, इसलिए ये जो है ना उनका इंतज़ार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी थी तो वो ये कहा कि मैं एक ऐसी बिशारत, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, नाम भी बता दिया कि मेरे बाद जो आएंगे तो उनका नाम अहमद होगा। जिस वक्त वो आ गए खुली निशानियाँ लेकर तो उन्होंने कहा हाज़ा सिहरुम मुबीन, कि ये तो बड़ा जादू है, वही फिरने वाले जिनको भी इशारतें दी गई। तो इस तरह जो है आखिरी नबी की जो है ना हर जगह पर और एक ऐसी साले, तो इसलिए उनका इंतज़ार तो पहले से हो रहा था।
اور یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں کہ ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، یہ اس وقت کی دعا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج. تو اس لیے یہ ایسا مقام تھا جس کی دیواریں جس وقت اٹھا رہے تھے، تو جس نے قبلہ دوسرا قبلہ بننا تھا، آخر کار پوری دنیا کا قبلہ بننا تھا اس کی طرف، تو اس جگہ کو تعمیر کرتے وقت. تو اس لیے ایک تو یہ ہمارے سامنے، اس لیے یعنی آپ کی جو آمد ہے، آپ خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کو نبوت ملی تو اس وقت بھی ورقہ بن نوفل نے گواہی دی اور انہوں نے نشانیاں، اس لیے بہت سارے، یا بحیرہ راہب کی آپ نے جس طرح مثال دی ہے، اس طرح بے شمار مثالیں بکھری ہوئی ہیں. بلکہ یہ عبرانی زبان میں فارکلیت نام استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں، اس کے وہی اس کے معنی ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو. تو یہ اہتمام جو ہے یہ پہلے سے ہی آپ کی آمد کا ساری چیز موجود تھی، وہ انتظار ہو رہا تھا. عثمان صاحب، 12 ربیع الاول کے روز کیا حالات و واقعات تھے، ماحول کیسا تھا، وہ لمحات کیسے تھے جب نبی پاک علیہ السلام کا ظہور اس دنیا پہ ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قبلہ سالک صاحب کیونکہ سورہ بقرہ کا حوالہ دے رہے تھے تو مجھے سورہ جمعہ کی یہ والی آیت یاد آ گئی کیونکہ وہ ملتی جلتی تھی. وہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو یہاں پہ اللہ نے پہلے، کیونکہ میں بات کا آغاز کر رہا تھا، تو خداوند قدوس کی حمد و ثنا کے ساتھ پہلی آیت وہ ہے جو سب زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی تسبیح کرتی ہے، جو مالک ہے، جو قدوس ہے، جو غالب ہے، جو حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے سے امیوں میں سے، ان میں سے نبی کو، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اور اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں. یہ وقت ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب دنیا کے اوپر جتنا ظلم و ستم ہو چکا ہے، یعنی خانہ خدا کے اندر عمر بن لحی گیا ہے شام، وہاں سے حبل لے کے آیا ہے اور اس کو خانہ خدا میں رکھ دیا ہے. پھر قدید کے مقام پہ مشلل کے پاس یہ بت ہوا کرتا تھا منات کا، یہ وہاں نصب ہو گیا. یعنی یہ نیک آدمی تھا، شام گیا، اس نے جا کے دیکھا وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اس کو یہ خیال وارد ہوا کہ یار یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں تو انبیاء آئے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے، تو ساتھ لے آیا. پھر طائف کے ساتھ وادی نخلا کے پاس وہاں پہ لات بت آ گئے. یہ وہ حالات تھے کہ اللہ نے فرمایا آپ جمعیت انسانی کے اوپر جو ہے وہ رحم کا معاملہ ہونا چاہیے، اب میں رحمت للعالمین کو بھیجوں. تو اماں فرماتی ہیں، ابن عساکر کے اندر بھی ہے، امام بہقی بھی اس کو لے کے آئے، فرماتے ہیں جب محمد کریم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں تو ایک نور نکلا میرے اندر سے، اللہ، جس سے میں نے شام کے محلات دیکھے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دایا کے فرائض انجام دیے. ابو لہب آپ کے چچا، ان کی لونڈی کے بارے میں یہ سعادت نصیب ہوئی. اللہ کی ذالک فضل اللہ، اللہ نے ساتھ اس کی اگلی سورہ جمعہ کی کنیکٹنگ آیت میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ اللہ جس کے اوپر مرضی فضل کرتا. یعنی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیات آئیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیگم کے بارے میں آیا کہ یہ لکڑیاں چننے والی اس کی لونڈی ہے، اور اس کے حصے میں صوبیہ رضی اللہ، بعد میں اسلام لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں یہ سعادت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے. اس سے پہلے جناب حمزہ کو بھی دودھ پلا چکے، سید الشہداء کو دودھ پلا چکے. اس کے بعد حضرت ابو اسد نام ہے مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ نے دودھ پلایا. جب پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں
انہوں نے پھر آپ کے دادا کو پیغام بھیجوایا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہ شام کے سفر پہ آپ تشریف لے کے گئے تھے، آپ وہاں بیمار ہو گئے، اور وہیں پہ جہدی کے مکان میں جو ہے وہ آپ کا مزار پنروار بنا۔ تو حضرت عبداللہ جب ان کا وصال ہو گیا ہے اور یہ یتیم پیدا ہوا ہے، تو آپ نے خوشی کے ساتھ پھر ان کے جو دادا تھے ان کو پیغام بھجوایا کہ اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ سبحان۔ پھر آپ اپنے پوتے کو ساتھ لے کے گئے اور خانہ کعبہ میں خانہ خدا کے پاس تشریف لے کے گئے حضرت عبدالمطلب، اور وہاں جا کے فرمایا، وہاں جا کے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا یعنی تعریف کیا گیا جیسے اس کا ہے۔ تو آپ نے جب عقیقہ فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے بہگی، امام بہگی اس کو لے کے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور جب میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چار دانگ عالم سے چاروں طرف سے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گونج ہے نا وہ میرے کان میں پڑتی ہے۔ پروفیسر صاحب، تاریخ مکہ میں جو 40 سال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے، اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حلف الفضول ہے، میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کریں کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس دور میں۔ ایک ایسا معاہدہ جس میں پہلی مرتبہ قبائلیت سے ہٹ کر طے ہوا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اللہ ظالم کا مل کر مقابلہ کریں گے، یہ مکہ جو ہے امن کا شہر ہوگا، آنے والوں کی خدمت کی جائے گی، اور یہ سب کے لیے اوپن رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ عہد اسلام میں بھی کوئی ان شرائط پر کرنا چاہے گا تو میں ضرور کروں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا نام ایک تو محمد دادا نے رکھا، اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں انہوں نے احمد رکھا۔ اچھا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، ایک تو یہ ہے۔ اور احمد جو ہے پہلا نام تھا، پہلے کسی کا ایسا نام نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہی اسمہ احمد ہے، تو اس لیے یہ پہلا نام تھا۔ البتہ جو بشارتیں موجود تھیں تو محمد نام کے کئی لوگوں نے، 4-5 اور لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے نام رکھے، لیکن یہ نام جو ہے یہ پہلا ایک تو یہ اس میں کرنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 2 دن اپنی والدہ کا دودھ پیا اس وقت۔ اس کے بعد سویبہ، صوبیہ نہیں ہے، سویبہ نام ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ دودھ، یہ وہ ہے جو لونڈی تھی ابو لہب کی۔ اچھا، اور آپ کے چچا ابو لہب اس وقت کسی مجلس میں بیٹھے تھے تو سویبہ نے جا کر اطلاع دی کہ آپ کے جو ہے وہ بھائی، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ آپ جو پیغام مجھے دے رہی ہو اس کی وجہ سے آج میں آزاد کرتا ہوں۔ اس لیے وہ اس نے سب سے زیادہ خوشی جن منانے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ تو ایک تو یہ چیز رہا، تھوڑا سا لوگوں کے ناظرین کے سامنے رہے۔ اس کے بعد پھر 8ویں دن جس وقت یہ نام وغیرہ رکھا جا چکا تھا، اس کے بعد آپ کو جو ہے حلیمہ سعدیہ لے گئیں۔ وہ واقعات بھی نہایت اہم ہیں کیونکہ اس کا ابتدا ہی سے تعلق ہے، وہ تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت وہ ساری معروف روایت ہیں، میں صرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ جس وقت آ رہی تھیں اس وقت ان کے پاس ایک گدھی تھی سفید رنگ کی اور ایک اونٹنی تھی، دونوں مریل قسم کے، وہ بڑے غریب اس میں تھے، سب سے پیچھے اور نہ چلتی تھی نہ کوئی کچھ، اور نہ وہ اونٹنی کو اس لیے ساتھ لیتے تھے کہ دودھ ہی ایک ذریعہ ہوتا تھا، تو ان کا اپنا بچہ بھی موجود تھا، تو وہ جس وقت آئیں تو بچے کو بھی خود بھی چلو دودھ، لیکن سب سے پیچھے رہتی تھیں تو وہ سارے ہی ان کے انتظار کر کے ان سے غصے ہی ہوتے رہتے تھے، اور ادھر جس وقت آئے تو ہر کسی نے جو ہے وہ بچے لے لیے، گود لے لیے، یہ طریقہ تھا کہ وہ وہاں پر لے جاتے تھے، اور وہ ان کی ایک آمدنی کا بھی ایک ذریعہ تھا، غربت تھی بہت زیادہ اور ذریعہ تھا ان کی آمدنی کہ متوول لوگ جو ہے ان کے بچے لے جائیں، ان کی پرورش کریں، تو یہ ایک انکم کا ایک ذریعہ تھا، تو اس لیے جو ہے وہ جاتے تھے، تو وہ ساروں نے لے لیے، ان کو اس لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اچھا اگرچہ خوبصورت اور سارا،
کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس سے کیا ہمیں ملنا ہے، ان کی والدہ جو بیوہ اس نے ہمیں کیا دینا ہے. اس وجہ سے جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہی خالی ہاتھ جانے کی بجائے، اپنے شوہر سے کہا انہوں نے کہ خالی ہاتھ جانے کی بجائے ہم کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے لیں، چلو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے. تو واقعی وہ جس وقت لیا، سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ وہ کھانا پینا ہر چیز نہیں تھی، خود اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں دودھ اتار دیا اپنے. پھر وہ جو ان کا بچہ جو بھوک سے اور دودھ پینے والا بچہ دودھ نہ ملے اور نہ اونٹنی کا دودھ تھا، تو سب سے پہلے تو اس نے سیر ہو کر پہلی مرتبہ کھلا کر ان کے بچے نے، اپنے بچے نے پیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد دیکھا تو وہ اونٹنی کے اندر دودھ اتر آیا ہے. ساروں نے، اپنے شوہر نے بھی، خود بھی، بلکہ دوسروں کو بھی پلایا ساروں نے. یہ ایک برکت آپ کی. پھر وہ گدھی جو اٹھا نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، سب سے آگے تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ برکات، یہ معجزات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ سے، یعنی جس کو. اور پھر یہ عالم تھا کہ جاتے وقت سب سے آگے ہونے کے علاوہ جو اونٹنی کا دودھ تھا وہ باقی جن کو کمی تھی وہ ان کو بھی دے رہے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ کے برکات. تو اس طرح جو ہے آپ جو ہے وہاں پر چلے گئے اور وہاں 2 سال تک وہاں پر رہے. 6 ماہ بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ لے آتی تھیں، ملا کے چلی جاتی تھیں اپنی والدہ سے، ان کی والدہ سے. 2 سال بعد جب دودھ چھڑایا گیا تو بعد میں جب لے کر آئیں تو پھر وہ ان کا کہتا تھا کہ اتنی برکتیں ہمارے گھر پر، پورے علاقے پر اس طرح کی ہیں، تو آپ ہمیں بڑی منتیں سماجتیں کر کے پھر انہوں نے. اور مکہ میں وبا بھی ایک آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بھی سوچا کہ چلو ان کو ذرا حفاظت کے لیے لے جائیں اسی کھلی جگہ پر اور مضبوطی. تو وہاں پر پھر دوبارہ ان کو لے آئیں. پھر دوبارہ 3 سال تک مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رہے. اور اس میں 5 سال کی جس وقت آپ کی ایج ہوئی تو اس وقت جو ہے اہم جو ہے وہ یہ ہوا، شق صدر کا واقعہ ہوا. یہ نہایت اہم واقعہ ہے، اس لیے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کو ضرور اس سیکوینس میں بیان کریں. تو وہ یہ تھا کہ کھیل رہے تھے اپنے 5 سال میں. بچے تو ٹھیک ٹھاک بھاگنے دوڑنے والے، کھیلنے کودنے والے، آج کل تو سکول میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھدار. اسی دوران ہی وہ جبریل امین آئے اور بھی فرشتہ ساتھ، اور ان کو وہاں پیٹ چاک کیا. اور تو جس وقت یہ کیا تو وہ ان کا جو ساتھی، جو اپنا دو شریک جو حضرت حلیمہ کا جو بیٹا تھا، وہ بھاگتے دوڑتے ادھر گیا تو انہوں نے پیٹ چاک کیا اور اس میں دل نکالا زمزم سے، اس کو دھونے کے بعد اور نکال کر تو اس کو صاف ستھرا کر کے. تو یہ جو تزکیہ دل کا، اور یہ بھی ان واقعات میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ میں جو شہرت تھی وہ بطور صادق و امین تھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں اعلان نبوت سے قبل مکہ والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، کس تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو منوایا ایز اے صادق اور امین. یعنی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، لوگ آپ کو اس لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور یہی وہ شہرت تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی اور میری ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب آپ کی یہ شہرت سنی، یعنی 25 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ کو پھر اپنا مال، آپ بہت مالدار خاتون تھی قریش کی اس معاشرے میں، مکہ میں. آپ کاروبار، مضاربت آپ کہہ لیں یا شیئرنگ پہ کہہ لیں، اس طرح سے لوگوں کو اپنے مال کے ساتھ بھیجا کرتی تھی، اور وہاں سے جو آتا تھا اس میں پروفٹ شیئرنگ ایک کر لی جاتی تھی جو پہلے سے طے شدہ ہوتا. وہ جب میسرہ ساتھ گئے ہیں